वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन की। महकमा एंटी करप्शन पंजाब, जिसने भरपूर तरीके से कार्रवाई करने के लिए जो है वो कमर कस ली थी और बताया ये जा रहा था, बावसूख जराए बता रहे थे कि जी जो कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं महकमा एंटी करप्शन वाले वो बहुत बड़ी कार्रवाइयां हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिचुएशन ये है कि अभी तक कार्रवाई से गुरेजा हैं। जो अफसरान के खिलाफ इनके पास दरख्वास्तें आई हैं महकमा एंटी करप्शन के पास, उन पर अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर रीजन ए फरीदकोट हाउस में 1038 दरख्वास्तों का हदफ जो है वो इल्तबा का शिकार है। इसका जवाब कौन देगा, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आदिल ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। भाई महकमा में करप्शन का ग्राफ आसमानों तक की रसाई रखने लगा। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए, रीजन बी और फरीदकोट हाउस में आराम करती दरख्वास्तें महकमा एंटी करप्शन का पोल खोलती दिखाई देती हैं। महकमों में बैठे अफसरान महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्तों के हवाले से सुख का सांस लेते नजर आ रहे हैं। साइलिन आए, दरख्वास्तें दायर करें और फिर दरख्वास्तों का दायरा बकार न चेक करें। डीजी एंटी करप्शन भी अपनी निचली सतह पर काम करने वाले अफसरान के आगे खामोश क्यों है? 1038 के हदफ को निपटाना महकमा एंटी करप्शन के लिए सवालिया निशान पैदा करता है। साइलिन का वज़ीर-ए-आला से नोटिस की अपील। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, CNW, मवासलात, तमीरात, पब्लिक हेल्थ, हाईवे, रेवेन्यू और मुतअद्दिद महकमों के खिलाफ आई दरख्वास्तें अब कार्रवाई के इंतजार में पुरानी हो गई हैं। कौन करेगा महकमों को करप्शन से पाक? महकमा एंटी करप्शन के लिए सवालों की फहरिस्त बढ़ती हुई दिखाई देती है। नाजरीन, कौन करेगा इंसाफ? कब होगा ये इंसाफ? जो अफसरान के खिलाफ आई हैं दरख्वास्तें महकमा एंटी करप्शन पंजाब में, उस पर कौन कार्रवाई अमल में लाएगा? क्योंकि महकमा एंटी करप्शन तो इससे गुरेजा है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है वो अभी तक ये कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई गई? और अगर इन अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, तो महकमों को इसी तरह से नुकसान पहुंचता रहेगा। तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स जो है वो महकमा एंटी करप्शन पंजाब के पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई ना करना एक बहुत संगीन जुर्म है इस महकमे का, जो ये रोज बरोज और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इस पर अमल ना करना, ये अब कब तक चलता रहेगा? ये सिचुएशन कब तक चलती रहेगी? मोहम्मद अदील अहमद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। अदील, बताइएगा कि महकमा एंटी करप्शन क्यों गुरेजा है, क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है? इतने करप्ट अफसरान हैं जिनके खिलाफ दरख्वास्तें भी इनके पास मौजूद हैं, 1000 से ज्यादा दरख्वास्तें हैं, और उस पर कार्रवाई ना करना ही तो संगीन जुर्म है, इनका अपना जुर्म है। जी बिल्कुल, डॉक्टर ने भी जिस तरह आपने पहले भी बजा फरमाया और मुतअद्दिद बार हमने इस पे प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डीजी नदीम सरवर साहब जो है वो इस वक्त जो है मुतहरिक थे पहले, लेकिन अभी तक जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ये अपना जो मैंडेट है वो छोड़ चुके हुए हैं। और जो नीचे वाले अफसरान बाला है, जैसे सर्कल वाला है, जैसे लाहौर रीजन ए है इनका, वहाँ पर हसनैन खालिक साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, ये दोनों रीजन ए की बात कर रहे हैं। रीजन ए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कम से कम जो है ना, मैंने पहले भी बताया 365 और मुतअद्दिद इसमें जो है साइलिन ने इजाफा किया है। और इस पे ज़राए ने बताया है कि इनके मुतल्लिका अभी तक जो हदफ चला गया है वो 650 जो है वो दरख्वास्तें इंतवा का शिकार हैं। अच्छा। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है ना वो पेंडिंग, अब देखा जाए कि इनकी रिपोर्ट्स कब शाया होंगी, मतलब इनकी सोर्स रिपोर्ट कब बनेगी। अब इनके मुतल्लिका जब उसी महकमे को दोबारा कहा जाता है कि हमें विजिट करवाएं, जैसे बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, हेल्थ की एप्लीकेशन जाती हैं, सही बात है, तो इनको तो चाहिए कि कम से कम उनको बुला के उनको नोटिस करके और फौरी जो साइलिन की वो दादरसी की जाए। अब दादरसी ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके मामला इस तरह के हैं, महकमे की बात है, साइलिन डोलता रहता है, वो खुआर होता है, उसके पैसे का ज़ाया होता है। उसमें अगर वासा है या LDA है या कोई और महकमे है, सूबाई की जितने भी महकमे हैं, अभी ज़राए ने बताया है कि इनका करप्शन का जो हदफ है ना वो आसमान को छू रहा है, आसमान तक इनका लेवल जा चुका है। अब जिस बंदे को कहे ना कि आप करप्शन करते हैं तो वो इस तरह आगे से बिहेवियर करता है कि जैसे उसको हम कहते हैं कि नमाज ना पढ़ो, उसको कहते हैं करप्शन छोड़ दो,
وہ کہتا ہے شاید ہمیں مجھے کہے یہ بات نماز کہ نہ آپ پڑھو. کسی کو چور کہیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ تھپڑ نہیں مارے گا یا وہ آپ سے جو ہے وہ لڑائی شروع نہیں کر دے گا. یہاں چور خود کو چور نہیں سمجھتا, تو جس کو آپ چور کہنا شروع کر دیں گے وہ تو آپ کے گلے ہی پڑے گا نا. مسئلہ تو یہ ہے اب محکمے کے جب تک آپ کے پاس ثبوت پورے دلائل کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے پاس ثبوت جو ہے وہ کاغذ پہ موجود نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ان کی کرپشن کے ریکارڈز موجود نہیں ہوں گے, تب تک تو آپ ان کو جو ہے وہ جو مرضی کر لیں ان کے خلاف یہی تو اداروں کے خلاف سوالیہ نشان ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے لیے بھی سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ محکموں کے اندر کرپشن کا گراف آسمان تک جا چکا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو ثبوت بھی موجود ہیں, لیکن اپلیکیشن جاتی ہیں, انکوائری لگتی ہیں, وہ اپنے معاملات کر کے تو اس کو دبا دیتے ہیں یا ڈراپ کروا لیتے ہیں. یہی تو بات ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے پاس جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, بات یہ کہ ثبوت محکمہ اینٹی کرپشن تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے. جو ثبوت ان تک پہنچائے جاتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں, جس کی بیس پہ وہ کاروائی عمل میں نہیں لائے جا سکتے. میرے باوثوق ذرائع جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں مجھے, تو آپ مجھے ایک چیز کو جو ہے وہ کلیئر کریں کہ اگر سچویشن یہاں تک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو پھر جب تک ان کے پاس جو ہے وہ سالڈ چیز نہیں جائے گی, وہ کاروائی کیسے عمل میں لائیں گے؟ سالڈ چیز جاتی ہے ان کے پاس, سارا کچھ کرتے ہیں, وہ چھپا دیتے ہیں, اس کی سورس رپورٹ بناتے ہیں. وہ محکموں کو ظاہری بات ہے جو افسران بالا گورنمنٹ آفیسر لگے ہوئے ہیں, اگر وہ وہاں پہ لگے رہیں گے تو ان کے ہدف کو پورا کریں گے نا, ان کے معاملات کو پورا کریں گے. جو اینٹی کرپشن میں بیٹھے افسران ہیں, اب وہ افسران بالا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے معاملات وہ افسران بالا پورے کرتے ہیں. ان کے متعلقہ اگر وہ بلڈنگ انسپیکٹر اپنی جگہ پہ لگا ہوگا یا ایک ایس ڈی او ایکشن اپنی جگہ پہ لگا ہوگا, کرپشن کرے گا تو تبھی ان کو پیسے دے گا, کرپشن کرے گا تو تبھی ان کا معاملات پورے کرے گا, کرپشن کرے گا تو سارے معاملات کو دیکھے گا. اب دیکھیں محکمہ پبلک ہیلتھ ہے, ہائی وے ہے, ہائی وے کے اندر کم از کم پورے پنجاب کی سڑکیں آتی ہیں, صحیح ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کروڑوں روپے کے ٹینڈر لگ رہے ہیں. کیا محکمہ اینٹی کرپشن سویا ہوا ہے؟ محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر ہی خود ساختہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو, اپنے افسران بالا کو بچاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنے محکموں کے افسران بالا کو بچاتے ہیں. یہ صوبائی کے 59 محکمے ہیں, صوبائی دارالحکومت میں 59 محکمے. 59 محکمے پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اینٹی کرپشن کے علاوہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر رہا ہے یا کوئی آپ کا واسا کر رہا ہے یا کوئی جب ٹینڈر لگیں گے. اب تمام محکمے, پبلک ہیلتھ, اس کے بعد پھر ایس این جی اے ڈی, اس کے بعد سول سیکریٹریٹ, اس کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن, اس کے بعد پھر پبلک ہیلتھ آ جاتا ہے, ہائی وے آ جاتا ہے, سی این ڈبلیو آ جاتا ہے, مواصلات تعمیرات آتی ہیں, پی ڈبلیو ڈی آتا ہے. اس کے بعد کئی ایسے محکمے ہیں. اسٹریٹ لائٹ پہ دیکھ لیں, اسٹریٹ لائٹ پہ ابھی ٹینڈر ہوا ہے, میرا خیال ہے میرے ذرائع نے بتایا کہ 7 کروڑ روپے کا ٹینڈر ہوا ہے اسٹریٹ لائٹ پر, اور ایک ٹاؤن ہال کے اندر لوکل گورنمنٹ کے اندر آئی اینڈ ایس میں بھی ایک 7 کروڑ روپے کا 7 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ایک ٹینڈر کیا گیا ہے. اچھا, جو 19 اکتوبر کو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, جبکہ اس کا ورک آرڈر جاری ہونے سے پہلے ہی ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اس کو کام کو کیوں نہیں بڑھایا جا رہا, کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ ٹھیکیدار حضرات سے کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جس وجہ سے ٹھیکیدار نے کہا کہ میں نے کمیشن نہیں دینی اتنی زیادہ, جو بنتی ہے آپ وہ لیں. جو بنتی مراد 1 سے لے کے 14% تک کمیشن بٹوری جاتی ہے. 7 کروڑ روپے کے اوپر اگر آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں تو کم از کم 14 لاکھ تو یہ اس کا گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر باقی بھی اس نے ورک آرڈر لینے ہیں اور اپنے بلنگ پاس کروانے کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے, وہ الگ ہیں. اب اگر 1 کروڑ روپیہ 7 کروڑ روپے سے وہ دے دے گا, وہ لگائے گا کیا اور کرے گا کیا؟ سڑکیں اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اینٹی کرپشن کا جو کام ہے, اس کا کام ہے اپلیکیشن کو دیکھو, جا کے موقع پہ جا کے موقع وزٹ کر کے اس کی متعلقہ خود ساختہ رپورٹ تیار کرے, اور رپورٹ تیار کر کے ان افسران بالا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے جو یہ پہلے کرتے آ رہے ہیں. لیکن اینٹی کرپشن بھی بیٹھا ہوا ہے, ابھی تک میں نے تو کوئی نہیں دیکھی. اب دیکھا جائے 1 ایئر ہو گئے ہیں اس کو کہ یہ کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, تب انہوں نے کہا ہم پورا کام کریں گے. اب کس کو دکھانے کے لیے کریں گے؟ وزیر اعلیٰ کو دکھانے کے لیے کریں گے کہ اب کھلی کچہری لگائیں گے. کھلی کچہری میں ہمارے پاس سائلین آئیں گے, ہمارے سائلین ہمارے آفس میں آئے ہیں, انہوں نے ہم سے التجا کی ہے کہ رپورٹ شائع کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہماری سنوائی ہو سکے. ٹھیک ہے, محکمہ اینٹی کرپشن پھر بھی اپنی جو ہے نا وہ ساتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ان کے سر پہ جوں تک نہیں رنگتی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پیچھے ان کے اپنے مفادات ہیں اور پیسہ ہے پاکستانی.
اچھا بات تو ڈالر کے یہ ہے حساب سے کہ ریٹ اسی وجہ چڑھتا سے ہے. پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے, خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے, برا حال ہو چکا ہے, غریب آدمی پہ سارا بوجھ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہے, اور چند ایک لوگ جو ہے وہ اپنی عیاشی میں اتنے مصروف ہیں اعلی افسران کہ وہ ان کی جیبیں گرم ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ باہر نکل جاتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے, اور ان کے خلاف جو کیسز یہاں پہ بنے ہوتے ہیں وہ لپیٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے اس وقت تو خود سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو کاروائی کرنے کے لیے آئی ہیں درخواستیں, 1000 سے اوپر درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں, اس پہ کاروائی آپ نے کب کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے؟ اور 1000 افسران آپ کے پاس کرپٹ موجود ہے, ایک بھی افسر کرپٹ موجود ہو تو پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ کے اتنے محکموں میں جو ہے وہ اتنے افسران کرپٹ ہیں, اتنی ساری آپ کے پاس درخواستیں, یہ تو ہم آپ کو جو ہے وہ لمسم بتا رہے ہیں نا, اس کے علاوہ اور کتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں گی اس کی تو کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. اندر خانے کتنی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہوں گی, اس کے بھی بڑے معاملات جو ہے وہ اچھا ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ 2012 سے لے کے 2017 تک جو ہے اے سی سٹی, اے سی شالیمار, اے سی تمام جو ہے ان کو نوٹس کیے گئے تھے. اچھا جی, کرپشن کے حوالے سے تو ان کو نوٹس کیے گئے, 12 نوٹس ان کو چلے گئے, یعنی کہ وہ 8 سال میں بھی ان کے پاس پیش نہیں ہوئے. جس کی وجوہات کیا ہے کہ ان کے نیچے جو انکوائری کرتے ہیں وہ 19ویں گریڈ کا افسر نہیں کرتا, وہ 17ویں گریڈ کا کرتا ہے, جبکہ اے سی جو ہوتا ہے وہ 19ویں گریڈ کا ہوتا ہے یا 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا جونیئر ہے, میں اس کو دیکھ لوں گا. اب دیکھا جائے کہ جب تک اینٹی کرپشن کے اندر مضبوط لوگ نہیں آئیں گے, مضبوط افسران بالا نہیں آئیں گے, تب تک کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی. یہ اگر اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس کا ٹینیور ہوتا ہے 7 دن کا, 7 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ وزیر اعلیٰ پورٹل پہ ڈال دیں, اینٹی کرپشن پورٹل پہ ڈال دیں, یا وزیر اعظم پورٹل پہ ڈال دیں, وہ پڑی رہتی ہیں, اس پہ کام نہیں ہوتا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ صاف واضح ہے, ابھی تک لوگ خوار ہو رہے ہیں. ابھی اگر اسکرین پہ آپ دیکھیں تو رجسٹری محرر شالیمار زون کی ایک اپلیکیشن چل رہی ہے, پولیس افسران کی اپلیکیشنیں چل رہی ہیں. اب یہ کب سے اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں؟ 19 سے پڑی ہوئی ہیں, ابھی تک ان کے متعلقہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب کون کرے گا کام ان کے متعلقہ؟ کون کام کرے گا؟ ان محکموں کو کون پاک کرے گا؟ اینٹی کرپشن یا تو بند کر دیا جائے, ٹھیک ہے, یا اینٹی ہٹا دیں, یا اینٹی ہٹا دیں. دو ہی ہو سکتے ہیں, تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب نوٹس کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلی نوٹس پہ پیشی آتی ہے, پھر ٹیکنیکل کے پاس جاتی ہے, ٹیکنیکل اس کو دیکھتا ہے, پھر اس کو وہ ڈیلے کرتا ہے. 2019 سے پڑھی, 2011 سے پڑھی ہوئی درخواستیں ابھی تک التوا کا شکار ہیں. اس کا سدباب کون کرے گا؟ وہ افسران بالا جو کھلے عام پھر دوبارہ کرپشن کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے زیادتیاں کر رہے ہیں, گھروں میں رٹے کرتے ہیں, باہر سے چیزیں اٹھاتے ہیں. غریب کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے, اس کا وہ بیارو مددگار ہے, اس کا مددگار کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. وہ ہمارے پاس چینلوں پہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کی شاید سنی جائے گی, وزیر اعلیٰ نوٹس لیں گے, یا آپ کے اوپر والے افسران بالا نوٹس لیں گے, آپ کی مہربانی ہماری رپورٹ شائع کریں. ہم رپورٹ شائع کرتے ہیں, جبکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو اس کو دیکھے گا کون؟ میں نے پھر آپ کو وہی بات بتائی ہے کہ جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, مجھے کی بہنیں ہیں, شروع سے کام چلتا آ رہا ہے, ساری طرف یہی صورتحال ہے. آپ کی مثالیں مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اوپر سے جو نظام چلتا آ رہا ہے وہ نیچے تک ہی اسی طرح. اچھا پہلے تو افسران بالا جو گریڈ کے افسر ہوتے تھے وہ کرتے تھے کرپشن, اب تو نائب کا سر سے لے کے 19ویں گریڈ, 20ویں گریڈ, 21ویں گریڈ, اگر آپ دیکھا جائے تو چیف سیکرٹری لیول پہ بھی جو ہے نا فائلیں جا رہی ہیں. کون پاس کر رہا ہے ان کو؟ کون پاس کر رہا ہے؟ جبکہ ہائی کورٹ نے واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کسی جگہ پہ شادی حال مارکی نہ بنے, ٹھیک ہے, جبکہ ان کے بھی پیسے اٹھائے جاتے ہیں اور وہ ان کو پاس کیا جاتا ہے اور ان کو اندر پینڈنگ کر کے تو کام کیا جاتا ہے. اگر ہمارے جرنلسٹ جائیں رپورٹس تیار کرنے کے لیے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے, ان کے اوپر مقدمات کے اندراج کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب جو گورنمنٹ انہیں کی ہے تو ظاہری بات ہے, یا تو پھر میڈیا کو کلوز کر دیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, سچائی دکھانے, حق دکھانا ہے, حق سچ دکھانا ہے, یا تو اس کو بالکل ختم کر دیں. میڈیا تو اس قدر پھیل گیا ہوا ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور اس کے بعد پھر اگر سے بچیں گے. بالکل صحیح ہے, اور اگر نہیں تو پھر اس کے اوپر کاروائی تو کم از کم کریں. ملک پاکستان کی ساخت کو تو نہ خراب کریں. ملک پاکستان کا گراف دیکھیں, کرپشن کا لیول 7ویں آسمان تک جا رہا ہے, کوئی چھوڑ نہیں رہا. اگر کوئی غریب عورت ہے وہ اپنے مسائل کے لیے جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہے بہت اچھے, CNW کے مواصلات تعمیرات کے, ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں,
ان کے ایک دوست ہے، ان کی فوتگی ہوگی، ان کی بیگم گئی، انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ ٹاؤن ہال کے اندر ہم نے اپلیکیشن انہوں نے فارورڈ کی، فارورڈ کر کے انہوں نے اپلیکیشن کی کاپی ہمیں دی۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ پرابلم کیا، اب تو بن چکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی 7,000 روپیہ مجھ سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا لیا اور 10,000 روپے میرے سے انہوں نے یہ لیا ہے۔ اب یہ بتائیں یہ کھلا تصاد نہیں ہے؟ مجھے بتائیں 100 روپے فیس ہے، 7,000 روپے اور 10,000 روپے 17,000 روپے سے کسی کے 2 مہینے کا راشن آ سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، کم از کم وہ تو دیکھیں، اس عورت کو دیکھیں۔ میں نا میں آپ کو بتاؤں بیوہ کو بھی یہی نہیں وہ چھوڑتے۔ غریبوں کی آہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ اس وقت جو ہے نا وہ بے تحاشا ہمیں پولوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے آنے والے وقت میں ہمارا سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا اس فضا میں جس طرح کی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کرپشن کرنے والے لوگ جو ہے وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا احساس ختم ہو چکا ہے، اور جس معاشرے سے احساس ختم ہو جائے، جس معاشرے میں کرپشن کا بازار گرم ہو، اس معاشرے کو جو ہے وہ پنپنے کے لیے پھر صرف جو ہے نا وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، بندہ ان کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ جب قرآن یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، قرآن پاک سے جو ہے وہ ہمیں اتنی بڑی جو ہے وہ بات مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، انہیں صرف اپنا لالچ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے کا فائدہ، دوسرے کا مفاد نہیں، بلکہ دوسرے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نوچ کے کھا لیں۔ اس طرح پاکستان کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم تو رپورٹنگ کے حوالے سے باہر جاتے ہیں، لوگوں کی حالات بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایک بیوہ عورت کے سر پہ ربٹہ رکھنے کی بجائے آپ ربٹہ اتاریں، 17,000 کا اس کو 17,000 روپے کا اس کو ٹیکہ لگائے، 2 ڈاکومنٹس کے حوالے سے، ایک ڈاکومنٹ پر جو ہے وہ لگا یعنی کہ اس کے خامن دنیا سے گئے ہیں تو اس کو لاکھ روپے کا تو ویسے ہی پڑ گیا نا۔ بالکل بالکل ایسے ہی، تو لاکھ روپے اگر نہ ہو تو دفین بھی نہیں ہو وہ سکتی۔ ملک بن گیا یہ جہاں مرنا بھی آسان نہیں ہے، مرنا بھی آسان نہیں، جہاں مرنے کے لیے بھی لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، تب آپ اپنے پیارے کو جو ہے وہ دفنا سکتے ہیں۔ تو اینٹی کرپشن والے خدا کا خوف کریں، سب کو مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے جا کے۔ آپ کے پاس جو درخواستیں آئی ہیں ان افسران کے خلاف جو یہ کرپشن کر کے حرام کا پیسہ کھا کے جو ہے وہ یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کے لیے جو ہے وہ ان کو آپ پکڑیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور آپ کا نام جو ہے وہ اس طرح سے بدنام نہ ہو۔ کالجز میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں ایجوکیشن میں فیسیں ڈبل لی جا رہی ہیں۔ میڈی جو آپ کی اکیڈمیز تیار کی گئی ہیں، جو اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں گلی محلوں میں، چوراہوں میں، آپ یقین جانیں کہ 12 ہزار روپے ایک بچے کی فی ہے، ایک سیمیسٹر کا 24 ہزار روپیہ چارج کیا جا رہا ہے۔ بہت کرپشن ہے، نو ڈاؤٹ۔ اللہ کو جان دینی آپ نے، ہماری جو پنجاب میں پڑھائی ہے وہ کہاں پہ گئی ہے؟ وہ فری پڑھائی ختم ہوگی نا۔ عدیل بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں۔ یہ روزانہ کی تلخ چیزیں دکھا کر مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ وہ سچائی ہے جو پاکستان کے ان محکموں پہ ہو رہی ہے جن محکموں پہ پاکستان چل رہا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ کرپشن ہے جو میں روزانہ کی بیس پر آپ کو دکھا رہی ہوں، جس کی وجہ سے بوجھ سارا ایک غریب آدمی پر پڑ چکا ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے زندگی جو ہے وہ جینی پاکستان میں مشکل کر دی گئی ہے، اور کب یہ حالات بدلیں گے کوئی اس کی شورٹی یا گارنٹی دینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ جو حکومت آتی ہے وہ رونا روتی ہے کہ خزانے خالی ہیں، تو خزانے کو بھرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ پالیسیز یا ان کے پاس اسٹریٹجیز جو ہے وہ کوئی موجود کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال چھوڑے جا رہی ہوں پوری عوام کے لیے بھی اور اعلیٰ حکام کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز اور سیم ٹائم سیم چینل دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔